अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हैशटैग सियासत और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, हुकूमत और अपोजिशन प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुकाबले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, मगर कारकर्दगी 0/0 ही है। अदादोशुमार के घोरक धंधे में अवाम को उलझा कर रख दिया गया है। बातें, दावे और इल्जामात दोनों जानिब से हैं, मगर ग्राउंड रियलिटी अगर देखी जाए तो अवाम का माशाल्लाह से भुरकस निकल चुका है। आज वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपनी टीम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने ईमेल की स्टोरी पर अपने सुर्खरू होने के गुण गाए, वहीं मईशत की तबाही का साबिका हुकूमत को जिम्मेदार भी ठहरा दिया। वजीर आजम ने कहा कि हमें खजाना खाली मिला था, हमने तो रियासत के लिए सियासत को कुर्बान कर दिया। हमने एड़ियां रगड़ी IMF के आगे, उन्होंने पता नहीं कहां कहां अंगूठे लगवाए, क्या क्या उन्होंने गारंटीज ली, और इस तरह अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान को एक सीरियस डिफॉल्ट की सूरत हाल से बचा लिया। सर मुड़ाते ओले पड़े, आम आदमी को ये पास ऑन करना पड़ रहा है, महंगाई का बोझ, मगर मजबूरी थी। लेकिन एक तरफ मुल्क पाकिस्तान था, स्टेट थी, और दूसरी तरफ सियासत थी। तो हमने अपने रियासत को बचाने के लिए सियासत को कुर्बान किया। बात यह है कि मौजूदा हुकूमत ने जरूर मुश्किल फैसले किए होंगे, दिल पर पत्थर भी रखा होगा और रियासत के लिए सियासत भी कुर्बान की होगी, मगर अवाम को यह बता दें कि महंगाई कम क्यों नहीं हो सकी। तेल की कीमतें आलमी मंडी में कम होने के बावजूद मुल्क में तेल महंगा क्यों है। मुआशी अशारी अगर बेहतर की तरफ जा रहे हैं तो रोजगार के मौके कम क्यों हो रहे हैं। अगर हम डिफॉल्ट नहीं कर रहे तो डॉलर्स कम क्यों हैं, और अगर डॉलर्स कम नहीं हैं तो फिर LCs क्यों नहीं खुल रही हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जैसे इदारे मुल्क में अदालती निज़ाम और पुलिस की कारकर्दगी मस्कुन बता रहे हैं। यही नहीं बल्कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज वाले आइंदा 2 महीने में मुल्क में अद्वियात के बहरान का इंदिया भी दे रहे हैं। LNG कार्गोज के टेंडर्स भी सवालिया निशान बने हुए हैं, जबकि आलू, प्याज, टमाटर के कंटेनर्स बंदरगाह पर फंसे हैं। जमीनी हकाइक बताते हैं कि ओवरऑल सूरत हाल नाज़रीन बिल्कुल तसल्ली बख्श नहीं है। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म की बात कर लेते हैं। इमरान खान ने अपनी मुआशी टीम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने अपने दौर में होने वाली एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल बरामदात और रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन और बम्पर क्रॉप होने के दावे किए। वहीं पर उन्होंने मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए अवाम समेत फौज, अदलिया और कारोबारी तबके से कहा कि आज मुल्क जिस हालत में है आप सब जवाबदेह होंगे। अगर ये मुल्क खुदा ना खास्ता जिस तेजी से नीचे जा रहा है, सारे इदारों पे असरात होंगे। हमारे नेशनल सिक्योरिटी के इदारे, जिसमें फौज बहुत बड़ा उसका एक कंपोनेंट है, उन सबको आज सोचना चाहिए कि आज हम खड़े किधर हैं। हमारी अदलिया का भी एक बहुत बड़ा रोल है इस मुल्क के अंदर, उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए। जवाब दे तो वो भी होंगे कि खुदा ना खास्ता अगर ये मुल्क और इसी तेजी से नीचे चला गया। मुझे अभी तक हैरत है कि बिजनेस कम्युनिटी क्यों नहीं आवाज बुलंद कर रही। अगर आप आज अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे, आप सब जिम्मेदार होंगे इस तबाही का। इसका हल एक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इसके अलावा और कोई दूसरा हल है ही नहीं। ठीक है, 100% मुत्तफिक हो जाती हूं, मगर मिस्टर कप्तान, मैंने आपसे पूछना यह है कि अगर मैं मान भी लूं कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, मगर ये बता दें कि आपके दौर में घी की कीमत क्या थी, चीनी की कीमत क्या थी, पेट्रोल, खाद और आटे का बहरान पैदा क्यों हो गया था। आपके दौरे हुकूमत में भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने इंसाफ को 124वें नंबर पर बताया था। आपके वुज़रा पर भी करप्शन केसेस हुए थे। सिप्तैन खान, खुसरो बख्तियार और साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार समेत कई अरकान के खिलाफ केसेस कायम हुए थे। स्कैंडल्स आपके दौर में भी होते रहे हैं और प्रोटोकॉल आप भी उरूज पर जाकर एंजॉय करते रहे हैं। PDM महंगाई मार्च करती थी, किसान, असातिज़ा, डॉक्टर्स, नर्सें और इंडस्ट्रियलिस्ट सड़कों पर थे, मगर आज आप इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ मईशत पर तनकीद करते नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, मुल्क में इंतखाबात की बातें भी हो रही हैं। तहरीक इंसाफ दिसंबर में यही 2 सूबे जिनकी वो जिक्र कर रहे हैं, उनमें असम्बलियां तहलील करने के बयान पर डटी हुई है, मगर यहां पर भी एक सवाल पैदा हो गया है, और सवाल ये है कि अगर तहरीक इंसाफ असम्बलियां तहलील जा रही है तो फिर दूसरी जानिब NFC अवार्ड्स के लिए कौमी असम्बली के बाहर धरना देने की धमकी आखिर क्यों। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के हमरा GB और पंजाब की हुकूमतों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी हुकूमत से कहा कि हमारा हक हमें दें, नहीं तो हम छीन लेंगे।
मैं आज सिटीजन को वार्न करना हूँ फेडरल गवर्नमेंट को कि हमारे वाजिबात हमारे पैसे दे दे, वो हमारा हक है, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे। हमने नेशनल असेंबली के सामने धरना भी देना होगा। हमने अपोजिशन से भी बात की हुई है खैबर पख्तूनख्वा में, वो भी हमारे साथ आएंगे। अगर नहीं हो सका तो उसके बाद फिर खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अवाम को हम इकट्ठा करके इधर लाएंगे इस्लामाबाद में, और अपना हक अगर ये नहीं देते तो हम छीन कर ले जाएंगे। यानी कल तक जो दरिया के उस पार थे वो आज इस पार हैं। काफ लीग कल हुकूमत का हिस्सा थी, आज तो खैर हुकूमत ही उन्हीं की है। MQM कल भी इक्तदार में थी, वजारतें थी, आज भी ओहदे उनकी मर्जी से उनको दिए जा रहे हैं। इसके अलावा 10 सीटों वाले परवेज इलाही साहब के पास तो पूरा पंजाब है, पंजाब के वजीर आला हैं। 7 सीटों वाली MQM के पास सिंध में गवर्नरशिप और कराची में एडमिनिस्ट्रेटरशिप मौजूद है। 24 सीटों वाली पार्टी बलूचिस्तान में हुकूमत में है, जबकि हमारे प्यारे वजीर आजम उस पार्टी के हैं जिसके पास किसी भी सूबे में हुकूमत नहीं है। इससे जाहिर होता है कि इक़्तिदार में आना एक फार्मूला है, क्योंकि तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाने से पहले जरदारी साहब ने फार्मूला बनाने की बात की थी, और अब PGM हुकूमत से इमरान खान इसलिए मुज़ाकरात करने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत के पास कोई फॉर्म मौजूद ही नहीं है। मगर हकीकत यह है कि इक़्तिदार में आने और उससे निकलने के फार्मूले की कीमत पूरी की पूरी कौम अदा कर रही है। सियासी जमातें इक़्तिदार की खींचा तानी में मसरूफ हैं और अवाम महंगाई की चक्की में मुसलसल पिस रहे हैं। इसका कोई हल होगा या नहीं होगा, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से मेंबर कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा, जबकि हमें थोड़ी देर में वासिक कयूम साहब जो कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली है वो भी ज्वाइन कर लेंगे, और सीनियर एनालिस्ट जफर हिलाली साहब ने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले चूंकि हुकूमत का मौक़िफ़ जानना बड़ा ज़रूरी है, शाइस्ता साहिबा आप लोग बड़े कन्फ्यूजन का शिकार दिखाई दे रहे हैं। आज वज़ीर आज़म ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें एक तरफ उन्होंने सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा कि इसहाक डार साहब मेरी मर्जी से सदर साहब के साथ मुलाकात करके आए हैं, और फिर उसी के जवाब में उन्होंने कह दिया कि ऐसे शख्स से हम बातचीत नहीं करेंगे जिसकी अना बहुत बड़ी है। आवाज चली गई है। ठीक है शाइस्ता साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बीच में चली गई थी, अब आ रही, अब नहीं फिर चली गई है, फिर चली गई। ठीक है, हम इसे फिक्स कर लेते हैं। मैं वासिक साहब की तरफ आ जाती हूँ। वासिक साहब, आप लोगों ने फैसला किया कि हम असेंबलियों से निकल रहे हैं, जा रहे हैं, फिर फैसला किया असेंबलियां तहलील कर रहे हैं। फैसला पहले कर लिया और उसके बाद मुशावरत बाद में की जा रही है। अभी भी डेट्स ही देंगे या 20 तारीख वो फाइनल तारीख है जो एक्सपेक्टेड है? अस्सलाम वालेकुम जी, हमारा जो फैसला था जो रावलपिंडी के लॉन्ग मार्च के जलसे में किया गया, हम अपने फैसले के साथ पाबंद हैं और हम ऐलान खड़े हैं और हम लोग कह रहे हैं कि हम असेंबलियां तोड़ेंगे, हम दिसंबर में सरप्राइज देंगे, हम अपनी दोनों असेंबलियों को खत्म करेंगे। नेशनल असेंबली ऑलरेडी कर चुके थे और अहम जो मोड़ था इस फैसले के बाद वो यही था कि भाई हमारा जो इत्तेहादी है CM पंजाब वो क्या फैसला करेंगे। उन्होंने आते ही आपको अपना वीडियो रिकॉर्ड करा के भेज दिया पैगाम, और हर जगह पे हर चैनल पे और ऐलान पर पैगाम एक ही था, उसमें कोई राइट लेफ्ट की बात ही नहीं है। लेकिन ये तहलील करने वाले मामले में वासिक साहब आप लोग एक पेज पर हैं कि खान साहब आपकी गवर्नमेंट है, आपकी इमानत है, हम आपको वापस कर देंगे। ठीक है, लेकिन जो मुतादिद इंटरव्यूज दिए परवेज इलाही साहब ने उसमें उन्होंने मार्च तक इंतखाबात ना होने का भी इंदिया दिया। उन्होंने कहा नजर नहीं आ रहे हैं, और फिर साहब भी कह चुके हैं कि उनकी पार्टी में इत्तेफाक राय नहीं हो रहा। एक जमात के लीडर है, एक जमात की रिप्रेजेंटेटिव है, एक जमात के लीडर है, उनकी एक अपनी जमात है, सेपरेट एंटिटी है, वो एज ए एंटिटी अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि मैं अपना फैसला सुना रहा हूं, वो ये कह रहे हैं कि फैसला खान साहब आपने करना है, ये आपकी इमानत है, लेकिन एज अ सेपरेट एंटिटी में अपने कोई बयान दे रहे हैं जिसके ऊपर वो बात करें, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन असद उमर साहब भी तो ये कर रहे हैं ना कि इख्तिलाफ राय है। वासिक साहब होता तो सबके सामने नजर में होता। असद उमर साहब भी तो ये कह रहे हैं ना कि इख्तिलाफ राय है, पार्टी में कुछ लोग चाहते हैं फिलफौर हो जाएं, कुछ लोग चाह रहे हैं कि 2-3 महीने का वक्त मिल जाए ताकि हम काम शाम करा लें। नहीं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर लिंगर किया जाता है तो उसको किन वजूहात की बुनियाद पर लिंगर किया जाता है? सिर्फ यही कि आपके जो MPs हैं उनका ये डिमांड हो सकती है कि डेवलपमेंट के काम हो जाएंगे तो हमारे पास वोट बैंक ज्यादा बन जाता है, लोगों की इंटरेस्ट ज्यादा पैदा हो जाती है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो बाई इलेक्शन हुए वो विदाउट डेवलपमेंट हो गए, और विदाउट डेवलपमेंट आपने 80% ऑफ द टोटल रिजल्ट आपने जीत लिया है।
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایم پی ایس کو نہیں چاہیے ان کا ڈیولپمنٹ فنڈ, اس کے بغیر بھی کام ہو رہا ہے, اس کے بغیر. تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی اختلاف رائے نہیں ہے, سب متفق ہے, ایک پیج پر ہے اس معاملے پہ, سنگل پوائنٹ پہ اختلاف رائے نہیں ہے. تمام ڈویژنل ڈسٹرکٹ میٹنگز ایم پی ایس کے ساتھ ہونے کے بعد ایک سنگل ایم پی اے نے بھی اپنا اختلاف نہیں دیا, بلکہ اگر کوئی بیمار ہوا ہے نا تو اس نے یہ جو فارورڈ بلاک بننے کی باتیں ہو رہی ہیں, میرا ووٹ کاؤنٹ ہو. واسق صاحب فارورڈ بلاک بننے کی باتیں ہو رہی ہیں, خسرو بختیار صاحب کا نام سامنے آ رہا ہے, اب وہ فارورڈ بلاک بھی اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو آج تک سامنے آ گئی. دیکھیں نا, مفت تو سیاست قائم نہیں ہے, اور سیاست میں ویسے اینٹیسپیشن تو چل رہی ہوتی ہے کہ ایسا ہو جائے گا, کوئی نہ کر دے گا, کوئی فارورڈ بلاک بن جائے گا. اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو آج تک ظاہر میں آ گئی. چلیں ٹھیک ہے, یعنی آپ لوگ بڑے کلیئر ہیں. شائستہ صاحبہ, آپ سے میں سوال وہی کر لیتی ہوں کہ آپ لوگ کیوں کنفیوژن کا شکار ہیں؟ کنفیوژن کا شکار تو پی ٹی آئی بھی نہیں ہے بقول واسق صاحب کے, تو آپ لوگوں کو کیوں کنفیوژن ہے؟ ایک سوال میں دو مختلف جواب ہے کہ ہم نے خود کہا وزیر خزانہ کو جائیں بات کریں, اور پھر وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے شخص سے بات نہیں کریں گے جس کی انا بہت بڑی ہے, جو اداروں کے خلاف ہے. شکریہ فرح فار ہیونگ می ان یور پروگرام. دیکھیں, کنفیوژن ہمارے تو رینکس میں ہے ہی کوئی نہیں. بات سنیں, یہ لوگ کچھ بات کرتے ہیں, کبھی کہتے ہیں 20 کو دے رہے ہیں. آج ہی کا میں پیپر دیکھ رہی تھی تو نیچے فواد چودھری کا اور اسد عمر صاحب کے لگے ہوئے تھے کہ ہم 20 کو یا پتہ نہیں 26 کو کب ریزائن کر رہے ہیں, اور اسی ایک ہی صفحے پہ اخبار کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ عمران خان از کنسیڈرنگ, کہ ان سے جب سوال کیے جاتے ہیں کہ کیا فائدہ ہوگا, وہ کیا حاصل کریں گے, وہ کیا ہوگا, تو ہی فیلز کہ ابھی ٹائم نہیں ہے, اور وہ ٹائم دیکھ کے جو مناسب ٹائم ہوگا اس ٹائم پہ وہ اناؤنس کریں گے. تو دیکھیں, کنفیوژن ہمارے رینکس میں نہیں ہے. ان لوگوں نے دینا ہے یہ دے دیں, اگر نہیں دینا تو وہ بھی ان کا فیصلہ ہے. جہاں تک کنفیوژن ہے وہ ٹوٹلی ان کے رینکس میں ہے. اور آپ نے جو بات ملاقات کی اس میں یہ کہ دیکھیں, جو سیاست ہے اٹس این آرٹ آف پاسبلٹیز ملیں گے, کیونکہ اس وقت قوم کو بہت بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. معیشت میں اس بحث میں بھی نہیں جاؤں گی کہ کس کی وجہ سے ہے, وہ تو اب ساری دنیا جان گئی, کیا ہوا, ہم یہاں کیسے پہنچے, ہمیں وہ بات اب نہیں کرنی. ہم نے یہ کرنی ہے کہ اس ریاست پاکستان کو آگے لے کر کیسے چلنا ہے. اس وقت جو بہت زیادہ پیچیدہ, جو سب سے بڑا جو اس وقت چیلنج ہے وہ معاشی ہے, اور ایک جن کو ہم بٹھا لینا, معاشی مسئلہ ہے تو بٹھا لینا, بات کر لیں. حکومت بڑی ہوتی ہے, حکومت ہی اپوزیشن کو کہتی ہیں آئیں بیٹھیں. بات سنیں فرح, بات کرنے کو تیار ہوں, لیکن اگر کوئی کہے کہ میں بات ہی ہاں, اگر کوئی کہے کہ میں نے بات ہی نہیں کرنی, میں بات صرف ان شرائط پہ کروں گا, تو شرطوں پہ تو بات ہوتی نہیں ہے. شرطوں پہ بات نہیں ہو سکتی, اس لیے ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا. وہ تو ایک الیکشن کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں, وہ کوئی شرط تو نہیں ہے کہ اگر آپ اور کوئی مزید شرطیں تو نہیں رکھی ہوئی, کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ فرا یہاں فروا. شائستہ صاحبہ, میں پہلے نام کریکٹ کرا دوں, فروا صاحبہ, میں سوری معذرت خواہوں, میں اتنی کیونکہ جلدی میں بھاگتی دوڑتی آئی ہوں کہ مجھے کچھ سیٹل ہونے میں ٹائم لگ رہا ہے. تو فروا, بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ بہت سینئر ایک تجزیہ نگار بھی بیٹھے ہیں, ان سے پوچھیں کہ عمران نیازی صاحب کی حکومت نے, ان کی سی سی آئی نے ایک پاس کیا تھا بل کہ انہوں نے سینسس کرانے ہیں بیفور دی الیکشنز, اور وہ دسمبر یا مارچ تک ہوں گے, اس کے بغیر, اس سے پہلے الیکشن نہیں ہوں گے. ایک سوال یہ. دوسرا, کیا وہ اس الیکشن کمیشن کے نیچے آئے ہوئے جو فیصلے اور الیکشن ہوں گے اس کو مانیں گے؟ مطلب جو الیکشن ابھی ہوا نہیں ہے اس میں آپ دیکھیں ان کی جو باتیں ہیں, ان کے جو کام ہیں, وہ پہلے غور تو کریں کہ کس طرح یہ آگے بڑھ رہے ہیں نا. یہ کس الیکشن کی بات کر رہے ہیں, کیسی الیکشن کی بات کر رہے ہیں, کانسٹیٹیوشنل پرابلمز, ایشوز ہیں یہاں, اس کو کیسے یہ فورگو کریں گے. اور جہاں تک میرا بھائی میرا بیٹوں کی طرح ہے یہ بات کر رہا ہے, خدارا اس کو کہیں کہ اس وقت تو یہ 10 لوگوں کی پارٹی سے 166 ممبرز کی پارٹی یرغمال بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہی وہ 10 لوگ ہیں جن کی طرف آپ بھی جھکے ہوئے ہیں. شائستہ صاحبہ, میں ظفر ہلالی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. ڈائیلاگز کی امانت میں خیانت کر کون رہا ہے؟ پی ڈی ایم کر رہی ہے یا پی ٹی آئی کر رہی ہے؟ کیونکہ بات کر رہے ہیں لیکن لڑائی بھی چل رہی ہے.
دونوں کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا ہم سب کو نہیں پتا ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں انہوں نے ابھی ڈویژنز بنائے ہیں گجرات کے اندر, ادھر انہوں نے پیسے اسپیشل سینکشن کیے گئے ہیں, ادھر وہ ڈیولپمنٹ کا کام چاہتے ہیں اور وہ مانگے ہیں ٹائم کہ کچھ میں کر کے دکھاؤں الیکشن کے پہلے. نہیں تو 20 تاریخ میں کیا تھا, واٹ واز سے وہ کیا اس کا کیا مطلب کیا ہے, 20 25 کیوں نہیں, 12 کیوں نہیں. دیکھیے بات صرف یہ ہے, کنفیوژن لگتا ہے کنفیوژن ہے مگر ایم اور آبجیکٹو بڑا سیدھا ہے. پرویز الہی کہہ رہا ہے کہ میں اپنے گجرات کے ایریا کو ڈویژنز کو میں تقسیم کر رہا ہوں, نیو اینٹیز بنا رہا ہوں, پیسے خرچ رہا ہوں, مجھے یہ کرنے دیں, مجھے ٹائم چاہیے, اور وہ کر رہے ہیں. کابینہ میں ایڈیشن بھی کر رہے ہیں مظفر صاحب, کو اگر جی کابینہ میں ایڈیشن بھی کر رہے ہیں, کابینہ کیا منسٹر بن رہے ہیں. کابینہ تو نہیں ہے, یہ کوئی ایک ریجمنٹ ہے, کابینہ نہیں ہے, ایک ریجمنٹ ہے جس کا نام ہے. کتنے کس کا, یو مین اپنا ادھر کا؟ ہاں وہ کر رہے ہوں گے, کیا پتا اس پہ اگر ان کا اتفاق نہ ہو اور ٹائم مانگیں اور عمران خان نے کہا نہیں کافی ہے, اس پہ پر ان کا جھڑپ بھی ہو سکتا ہے. ابھی تک کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے سچویشن اس ملک میں کنفیوزنگ ہے. ایمرجنس یہ اکنامک یہ کہتے ہیں کہ ڈیفالٹ نہیں ہوگا, بار بار یہ کہتے رہتے ہیں, اور ہمیں پتا چل رہا ہے باہر سے کہ بالکل ڈیفالٹ ہے. ابھی پتا چلا ہے کہ 12 یا 15 بلین ڈالر ہمیں چاہیے ابھی, اس لیے اگر وہ نہیں ملا تو اگلے سال ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. وی ول بی ان ڈیفالٹ. دیکھیے یہ کشتی جو ہے نا پاکستان, اس میں بہت سارے سوراخ ہو گئے ہیں, پانی آ رہا ہے, بھر کے پانی آ رہا ہے. اب آپ نے وہ یہ ہولز جو ہیں ان کو ختم کرنا ہے, ان لوگوں سے نہیں ہو سکتا. لیکن یہ کرے گا کون ظفر العلی صاحب؟ سوال یہی ہے نا کہ یہ جو ہم نے نقصان کیا کشتی کو, اس کو بھرے گا کون؟ بھرنے کے لیے ہم پھر کہیں اور دیکھیں گے. یہ روک بھی نہیں سکتے, یہ دونوں نہیں روک سکتے. یہ ان کا دیکھیے, اگر آپ ایک سے بات نہیں کرتے ہیں, ایک سے اس قسم کی نفرت کرتے ہیں, ایک آدمی جو ان کا ایک پارٹی کا جو لیڈر ہے, جو ایک کنوکٹ ہے, وہ کہتا ہے کہ کیسز نکالو اور پھر میں واپس آؤں گا. کبھی ایک کنوکٹ نے یہ ایسی بات کی ہے؟ کنڈیشنز, وہ آدمی جو گلٹی ہے وہ کنڈیشنز لکھ رہا ہے کہ میں نہیں آؤں گا جب تک آپ یہ کیسز نہیں ختم کریں گے. مائی گاڈ, یہ تو کہتا کہ میں آؤں گا اور امید ہے کہ میرے کیسز ختم کر دیں گے, امید ہے کہ کورٹ مجھے انصاف دے گی, جو بھی ہے, جو بھی طریقہ ہے ان چیزوں کا کہنے کا, مگر وہ تو ادھر بیٹھ کے کہہ رہا ہے ختم کرو پہلے. مائی گاڈ, یہ کبھی آپ نے سنا ہے؟ تو دیکھیے ان سے نہیں ہو سکتا ہے, ٹوٹل کنفیوژن ہے. تو یہ کنفیوژن دور کون کرے گا, کون ان کو ٹیبل پہ لا کے بٹھائے گا سر؟ ٹیبل پہ ان پہ نہیں آئیں گے, اور ہمارا جو امپائر ہے, جو اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ اے پولیٹیکل ہو گیا ہے, وہ آخری لمحے تک ٹھہرے گا. مگر ایک ٹائم آئے گا جب وہ دیکھیں گے. مثال کے طور پہ آپ نے خود کہا کے پی کا کیا ہے یہ تھریٹ, کبھی آپ نے سنا ہے؟ ٹھیک ہے ظفر العلی صاحب, اسی پر بات کریں گے, یہیں سے کنٹینیو, کیونکہ اسموک سکرین بنی ہوئی ہے, اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں, لیکن ہمیں سیاست کی سمندر میں کیا ہو رہا ہے اسی کی فکر ہے. میں بھی مجبور ہوں اس پہ پروگرام کرنے کے لیے. یہاں پر ایک بریک, اور بریک سے پھر واپس آئیں گے. ویلکم بیک. واسع قیوم صاحب, مجھے بتائیے گا کہ ایک طرف تو آپ لوگ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا پلان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے ڈیڈ لائن بھی دی ہوئی ہے, دوسری طرف آپ NFC بھی مانگ رہے ہیں. فنڈز تو ملتے ہیں سسٹم چلانے کے لیے, وہ فنڈز جو ہیں وہ تحلیل کرنے سے پہلے تو نہیں ملتے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ نہیں تو آپ کس میں سوال کیا ہوا؟ سر سوال یہ ہے نا کہ اگر آپ لوگوں نے رکنا نہیں ہے تو پھر آپ کو فنڈز کیوں چاہیے, اور پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ دھمکاتے بھی ہیں. اب ٹھیک ہے, بازی میں ایک صوبہ کرتا رہا ہے, لیکن اس طرح بلوچستان بھی آ جائے, KP بھی آ جائے, GB بھی آ جائے, کشمیر بھی آ جائے. تحت جو صوبوں کا حق ہے, وہ تو ان کو دینا ہی دینا ہے. وہ اپنا, اب یہ ہمارا اپنا پروگریٹو ہے کہ ہم نے اسمبلی کل تحلیل کرنی ہے, دسمبر میں کرنی ہے, جنوری میں کرنی ہے, یا جو بھی ہم ٹائم پیریڈ دیتے ہیں.
لیکن جو صوبوں کی یعنی ابھی ٹائم پیریڈ واسق صاحب آگے ہو گیا ہے, دسمبر نہیں ہے بھی تو یقیناً فنڈ تو ریکوائرڈ ہے, تو یہ اس کا اپنا حق ہے, ہمیں تو اس میں دینا چاہیے. نہیں, اگر آپ دیکھیں فنڈز چلتے ہیں سسٹم چلانے کے لیے, اگر آپ لوگوں نے سسٹم میں رہنا ہی نہیں ہے, آپ کو سسٹم ہی نیا چاہیے, تو پھر آپ لوگ جو پینڈنگ لائبلٹیز ہیں وہ تو آلریڈی سسٹم میں انکارپوریٹ ہو چکی ہیں نا. میری بات کو سمجھیے گا کہ جو پینڈنگ لائبلٹیز ہیں وہ تو سسٹم میں انکارپوریٹ ہو چکی ہیں, اس کو تو آپ نے کلیئر کرانا ہی کرانا, تو اس کے لیے آپ کو اپنا حق چاہیے. اس میں ہے کیا بری بات کیا اس میں؟ نہیں, مطلب آپ پھر اس کا مطلب تو ہے کہ آپ فنڈز لینے کے لیے فنڈز نہیں دیتے ہیں, تو پھر آپ لمبا بیٹھیں گے. آپ لوگوں نے پلان کیا ہوگا. ٹھیک ہے, نہیں ٹھیک ہے. ہمارا جو اسمبلیاں توڑنے کا جو ہمارا, دیکھیں سب سے پہلی بات جو ہم لوگ ریپیٹڈلی سب سے مطلب اس سے پہلے جتنے بھی میرے دوست باب فاضل ممبران آتے ہیں ٹی وی ٹاک شوز میں, ہم کہہ رہے ہیں, ہم کہہ یہ رہے کہ اس ٹائم پاکستان کی معاشی بدحالی جو ہے زبوں حالی, ٹھیک ہے, اور اسی بدحالی میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم قومی اسمبلی کے باہر دھرنا دے دیں گے اگر فنڈز دیے. شائستہ پرویز صاحبہ, یہ اتنا اہم پوائنٹ ہے کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا رہے ہیں. اگر میں ایک لمحے کو مان بھی لوں کہ ہم نہیں جا رہے ہیں, آپ لوگوں سے تو گھر کے پیسے پورے نہیں ہو رہے ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا رہے؟ نہیں, میں نے یہ سوال شائستہ صاحبہ سے کیا. بالکل آپ لوگ تو کہہ رہے ہیں, لیکن نون لیگ ڈینائل میں ہے نا. ٹھیک, شائستہ صاحبہ جی دیکھیں فروا, میں آپ کی 2-3 باتوں کا جواب پہلے دینا چاہوں گی, مجھے 1 منٹ دے دیں. پہلی بات تو دیکھیں, یہ ڈیزالو کرنے جا رہے ہیں اسمبلیز, لیکن ابھی ان کا جو ایک ممبر ہے وہ اوتھ اٹھا رہا ہے, وہ منسٹر بن رہا ہے, یعنی 10 دن کے لیے وہ منسٹر بن رہا ہے. اور نیازی صاحب کہتے ہیں کہ میرے علم میں ہی نہیں ہے, ہمیشہ کی طرح ان کے علم میں ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو یہ کس طرح جا رہے ہیں کنفیوژن, آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ ہیڈ آف دا پارٹی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا ایک ممبر نے حلف بھی اٹھا لیا ہے منسٹر بننے کے لیے ان کے الائیڈ پارٹنر کے ساتھ. اچھا, دوسری بات میں ہلالی صاحب سے صرف یہ پوچھوں گی بالکل معذرت کے ساتھ اور نہایت ادب کے ساتھ کہ دیکھیں بات میاں نواز شریف کی چلی پاناما سے اور ختم ہوئی اقامے پہ, اور اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جب کورٹس میں مریم نواز کے اب کیس پیش ہوئے تو اعلیٰ عدلیہ نے کیا کہا اور ان کو کس طرح بری کیا, اور پھر اب رانا ثناء اللہ کا جن کے اوپر ہیروئن ڈالی گئی تھی, اتنا بھونڈا قسم کا مطلب یہ جو کیس بنایا گیا تھا, اسی طرح جو ہے اعظم سواتی صاحب پہ بھی ایک صوبے میں کیس ختم ہوتا ہے دوسرے میں شروع ہو جاتا ہے. ایک منٹ فروا, مجھے پلیز 1 منٹ کا ٹائم دیں. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سعد رفیق کا, احسن اقبال کا, خواجہ آصف کا, تمام کے کیسز کورٹ میں جاتے ہیں اور وہ کس طرح پروو ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے اور کیا ان کے لیے فیصلے آتے ہیں, وہ ہم سے آپ سے پوشیدہ نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ نیازی اور وہ جو جسٹس نیب کے چیئرمین تھے ان کے گٹھ جوڑ سے اس ملک میں کیا تماشا لگا ہے, بیوروکریسی کو کس طرح یوز کیا گیا ہے, یہاں پہ کیا کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب ہو رہی کہ نہیں ہو رہی اس پہ آپ سے سوال کر لوں گی. ظفر ہلالی صاحب, یہی سوال میں آپ سے کروں گی. جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تھے تو انہوں نے اپنے پہلے اوپننگ میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم سیاسی انتقام نہیں لیں گے, انتقامی سیاست نہیں کریں گے. جی جی میڈم, ایک منٹ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ابھی جو شہباز شریف صاحب کا کیس آیا ہے جو انہوں نے بنایا ہوا تھا, وہ ڈیلی میل نے کیا کہا, ڈیوڈ روز نے کیا کہا, کس طرح معذرت کی ہے, کس طرح یہ سارا کچھ ہوا ہے, اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں 4 سال سے پاکستان میں کیا ہو رہا تھا. ٹھیک, جو ساری دنیا میں بدنام کیا جا رہا تھا کہ ایک کرپٹ قوم ہے, ان کو ایڈ نہ دو. ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ آ گیا شائستہ صاحبہ. میں ظفر ہلالی صاحب یہ پوائنٹ بھی آپ کی طرف لے کر آؤں گی, لیکن ساتھ میرا سوال بھی وہیں پر ہے. انتقامی سیاست نہیں کریں گے, لیکن انتقامی سیاست بھی ہو رہی ہے, مجبور ہیں, ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. نہیں, میں سمجھ نہیں آ رہا ہوں آپ کا سوال کیا ہے. سر سوال سمپل ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم بننے کے بعد کہا تھا ہم انتقامی سیاست نہیں کریں گے, نہیں لیں گے, لیکن ابھی جو اعظم سواتی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے, بلوچستان میں مقدمے ختم ہوتے ہیں, سندھ پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے, اور پھر ظاہر ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. ایک طرف آپ بات کرنے کا کہہ رہے ہیں, دوسری طرف آپ کیسز نہیں ختم کر پا رہے. اس کے معنی وہ ایک اور جھوٹ کہہ رہا ہے نا, تو ایک اور دفعہ اس نے جھوٹ کہا ہے. دوسری بات یہ ہے 2018 کا کھوسا صاحب کا فیصلہ ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے بھائی, اس کو بھی عمل نہیں کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ 1 سے زیادہ کیس آپ ایک آدمی پہ نہیں لگا سکتے ہیں, ایف آئی آر.
وہ تو فیصلہ ہے، وہ بھی اگنور کر رہے ہیں. دیکھیے میں اور جدھر تک انہوں نے ذکر کیا ہے، وہ ڈیلی میل کا ڈیوڈ روز نے خود کہا ہے کہ منی لانڈرنگ اور ٹی ٹرانسفرز جو ہوئے ہیں، جو غلط ہیں، جو انلیگل ہیں، اس کے بارے میں ہم نے کہا ہے وی مینٹین دیٹ کیس. ٹھیک. نیرو پوائنٹ پہ جدھر ہم نے کہا ہے کہ نیب نے ان کے خلاف کچھ کہا تھا، نیب نے نہیں کہا، اور جب ہم نے کہا کہ نیب یہ کہا ہے وہ غلط ہے، ہم اس کو وڈرا کرتے ہیں. مگر منی لانڈرنگ کا چارج اور ٹی ٹی کا چارج ابھی تک ہے، وہ خود ایکسپلین کیا ہے. بھائی پتہ نہیں کیوں یہ اتنا خوش ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے ظفر الہی صاحب، آپ سے سوال یہ کرنا تھا کہ کیا یہ ڈیڈ لاک ایسے ہی برقرار رہے گا یا اس میں کوئی بات سکے گی، لیکن مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے تو ایک بریک سے واپس. ویلکم بیک. واسق قیوم صاحب یہ بتائیے گا کہ بیرسٹر سیف کی طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ پہلے پنجاب کی اسمبلی تحلیل کر دیں پھر ہم کے پی کی کر دیں گے، تو کوئی مسئلہ ہے پنجاب کے اندر آپ لوگوں کو کوئی اتحادیوں کے ساتھ بات چیت میں؟ آپ کی تو کے پی میں اسمبلی ہے، اپنی حکومت ہے، جب مرضی ختم کر دیں، وہاں سے شروعات کر لیں. سیف صاحب نے اپنی ایک رائے دی ہے. دیکھیں اب ہمارے پاس چونکہ گورنمنٹ ہے، فیڈرل کی ہم کر چکے ہیں، پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، پنجاب کا امپیکٹ سب سے زیادہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب کے ڈیفینیٹلی سیٹس زیادہ ہیں اور اسپیشل سیٹس ملا کے 371 کا ہاؤس ہے، تو اس ہاؤس کا امپیکٹ پورے پاکستان پہ جتنا ہے اتنا کسی اور ہاؤس کا نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد کے پی کے میں ہماری لون گورنمنٹ ہے، اس کے ڈسیزن میں کوئی ایشو نہیں ہے، نہ ہی ہمیں پنجاب کا ایشو ہے. سو میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ پنجاب کا سر کیا ایشو ہے، یہی تو میں جاننا چاہ رہی ہوں. ہماری ایک پولیٹیکل، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہماری ایک پولیٹیکل موو ہے جس کو ہم اپنے طریقے سے کھیلنا چاہتے ہیں، اور یہ ہمارا اپنا پروگیٹو ہے، بیکاز کوئی حالات اتنے اچھے تو ہے نہیں کہ یہاں پر اسمبلیاں توڑی اور اگلے دن فیڈرل نے اعلان کر دیا. تو اگر آپ اپنے طریقے سے کھیلنا چاہ رہے ہیں تو کوئی آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ نہیں تھوڑا سا اور طریقے سے کھیل لیں؟ جس پہ ہم لوگ آلریڈی اعتراض کرتے ہیں، نہیں وہ بھی اس الیکشن کمیشنر کی موجودگی میں جس پہ آلریڈی ہمارا اعتراض چل رہا ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ یہ ہماری ایک پولیٹیکل موو ہے، ہم دونوں گٹھی بھی توڑ سکتے ہیں، ہم ایک ہی دن رکھ سکتے ہیں کہ فیڈرل والے بھی سارے جائیں اور اپنے استعفے ڈیمانڈ کریں، اور یہاں پہ پنجاب بھی تحلیل کر دی جائے اور کے پی کے تحلیل کر دی جائے. نہیں اس کے بارے میں تو اسپیکر قومی اسمبلی بتا چکے ہیں نا کہ وہ تو پھر بلائیں گے اور پوچھیں گے تو ہوگی، کیونکہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ ان کے ہی لوگ کہہ رہے ہیں آکے ہمیں کہ ہمارے استعفے قبول نہ کریں. تو سارے اگر سارے ایم این اے چلے جائیں اسمبلی کے اندر تو اس دن تو ان کا منہ بند ہو جائے. او بھائی یہ تو یہ بھی چلے جائیں نا سر، واپس کیوں نہیں جا رہے؟ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتے کہ یہ اسمبلیاں توڑیں گے، اور جیسے ہی ہم نے کہا کہ ہم اسمبلیاں توڑنے جا رہے ہیں اور یک کے بعد دیگرے ساری پریس کانفرنس شروع ہوگی کہ ہم کسی صورت ان کو اسمبلیاں نہیں توڑنے دیں گے. آپ نہیں سمجھتے، آپ نے بہت لوز بال کرا دی ہے. آپ نے 26 نومبر کو اعلان کیا، 20 کی تاریخ دے دی دسمبر کی، اور ابھی بھی یہ کنفرمیشن نہیں ہے کہ 20 کو ہوں گی یا نہیں ہوں گی. تو آپ لوگوں نے تو بہت زیادہ ٹائم نہیں دے دیا حکومت کو. 22 کو ہو جائے تو کیا برا ہے، 25 کو ہو گیا تو کیا برا ہے. سر 26 کو ہو جاتی کیا برا تھا؟ ہم نے پی ڈی ایم کو دسمبر کے مہینے میں اسی سال سرپرائز دینے، تو ہم آپ کو سرپرائز دے دیں گے. چلیں ٹھیک ہے. شائستہ پرویز مل صاحب، آپ ان کے سرپرائز کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ صالح حسین صاحب نے ملاقات کی ہے لندن میں نواز شریف صاحب سے، ظاہر ہے افہام و تفہیم ہوا ہوگا، بات چیت ہوئی ہوگی، ان کی باڈی لینگویج بھی بتا رہی تھی. آپ لوگ منا رہے ہیں پرویز الہی صاحب کو؟ دیکھیں میں فروا ایک بات کرنا چاہوں گی، اپنے اس بیٹے سے پوچھتی ہوں کہ ابھی ان کے جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے ڈاکٹر ماریا کو ہم ٹی وی پہ انٹرویو دیتے میں کہا ہے کہ 4 مہینے تو کچھ نہیں ہونے جا رہا، 4 مہینے کچھ نہیں ہونے جا رہا. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ان کی حتی الامکان کوشش ہوگی کہ اسمبلیاں نہ توڑیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو ڈیفرنسز ان میں وہ ایف آئی آر پہ ہو چکی ہیں نا، اس کے بعد پرویز الہی کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ الیکشن ہو بھی گئے پنجاب میں، وہ دوبارہ چیف منسٹر نہیں بنیں گے. بات سنیں تو کر دیں. میں کہتی ہوں کہ یہ کہتے کیوں ہیں کبھی 20 کبھی 26 کبھی اینڈ دسمبر. دیکھیں جب ان سے اس کے جواب میں ہم ایک بات کہتے ہیں کہ بھائی پھر کر دو، تو پھر کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں ان کی اپنی پارٹی میں ان کو ڈر ہے نا کہ انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ لمبے عرصے کے لیے نہ بیٹھ جائے. شائستہ صاحبہ آپ لوگ بیٹھ کے بات کریں گے پھر اس چیز پہ. بات سنیں، ان کی خواہشات پر تو قانون اور آئین نہیں بدل سکتا. فروا قانون اور آئین جس بات کی اجازت دیتا ہے وہ ہوگا، ان کی خواہش پہ کچھ نہیں ہوگا.
تو اب یہ کہتے ہیں یہ ہو جائے, ان کو بیٹھنا پڑنا ہے. اگر الیکشن بھی ہونی ہے تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے ان پلیس آنا ہے, بہت سی چیزوں کے فیصلے بہت ساری ہونے چیزیں ہیں, گفتگو کرنی ہے. ان کی خواہش پر ہی ہوگا ہلالی صاحب, تو پھر کس کی خواہش پر ہوگا؟ اور ہم لوگوں کے اتنے بڑے بڑے مسئلے ہیں ہلالی صاحب جس کو ہم نے ڈسکس کرنا چاہیے بھی, کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. یہ ایسے ہی 2-3 مہینے چلتا رہے گا؟ ایپیسوڈ سیریز آ رہی ہیں کیا؟ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ایسے بڑے مسئلے ہیں کہ ہم نے اس پروگرام میں ایک ان کا بھی سیریس مسئلہ ہم نے ڈسکس نہیں کیا ہے. بس یہی دیکھ رہے ہیں کب ٹوٹے گا, کون سا دن ہوگا. وہ کہتے ہیں دسمبر میں, وہ کہتے ہیں ہوگا ہی نہیں. میں تو کہہ رہی ہوں کہ معاشی اور اس پہ کریں. اور میں تو اپنا سمجھتا ہوں کہ کیا فرق پڑے گا. عمران خان کہتا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے میں 2/3 جیتوں گا. تو واٹ از دا ڈفرنس؟ بالکل آج وہ کیوں لڑ رہے ہیں ایسا؟ ٹھیک ہے ہلالی صاحب, مجھے بتائیں کہ ظاہر ہے آپ چیزیں بھی دیکھتے رہے انٹرنیشنلی, آپ کو بہت زیادہ پتا ہے, ہم سے زیادہ پتا ہے چیزوں کا. کیا امپریشن کیا جا رہا ہے پاکستان کا؟ ہمارے گھر میں لڑائی ہے اور باہر والوں کو کیا بتا رہے ہیں؟ آپ ایک فیلڈ سٹیٹ ہیں, ایک بینکرپٹ سٹیٹ ہے, اور جس قسم کے ادھر سے کرائم کے بارے میں رپورٹنگ ہو رہی ہے اور آپ کے اپنے پولز بتا رہے ہیں, آپ ایک سٹیٹ بھی نہیں ہیں, آپ ایک کرمنل انٹرپرائز ہیں. ہر آدمی چور ہے ادھر, آدھی آپ کی لیڈرشپ چور ہے. تو یہ اس کے بارے میں تو ذکر ہی نہ کریں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ریپیوٹیشن اس سے میرے خیال میں برا تو کبھی ہوا نہیں. میں اپنے زندگی میں نہیں سمجھتا ہوں اس سے برا ہوگا. جو آدمی ہمارا لیڈر بنتا ہے اس کے خلاف 10-20 کیسز ہیں, اور ویری سیریس کیسز. یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی چھوٹا سا ڈیفیمیشن کا ہو یا کچھ ادھر اور ادھر. ویری سیریس کیسز. اب تو اگر وہ کیس اگر ہم اس کو نوٹ, وہ جو پرائم منسٹر ہمارے فارمر پرائم منسٹر کے خلاف وہ جو ان کا بھی ایک بندہ نے وہ لندن میں جو کیس کیا ہے, وہ تو ایک کیپٹل اوفینس ہے. ٹھیک ہے سر, بہت معذرت. شائستہ صاحبہ بھی کچھ ایڈ آن کرنا چاہ رہی تھی, لیکن شائستہ صاحبہ میں آپ کی طرف بریک لینے کے بعد. ویلکم بیک. واسق صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو مذاکرات کے لیے انوائٹ تو کر ہی رہی ہے گورنمنٹ, ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے شرط رکھی ہے, تو آپ لوگ بات کرنے کے لیے تیار ہے 20 دسمبر سے پہلے اگر آپ لوگوں کو براہ راست بلایا جاتا ہے یا بات چیت ہوتی ہے؟ یقیناً گفتگو سرٹن لیول کے اوپر اگر کوئی بات ہوئی بھی ہے, یا اسحاق ڈار صاحب نے پہلے جا کے ٹوائس ملاقاتیں بھی کی, پریزیڈنٹ صاحب سے بھی ملے. دیکھیں ہماری کوئی ذاتی انا یا ذاتی جنگ نہیں ہے. ہم پاکستان کی اکنامک سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے مطالبہ کر رہے ہیں, جو کہ جائز مطالبہ اس لیے ہے کہ 4 صوبوں پہ جس پارٹی کی گورنمنٹ ہے وہ یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ پاکستان کی اکنامک سٹیبلٹی کا مجھے بتائیں صوبوں میں الیکشن کرانے سے معاشی حالات ٹھیک ہو جائیں گے واسق صاحب؟ الیکشن کے اوپر تو ہماری شرط یہ ہوئی, شرط جو ہو آپ سمجھیں کہ 16 کروڑ عوام کی شرط ہے جس پہ ہم لوگ حکومت کر رہے ہیں, اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ الیکشن کروا دیں. ٹھیک ہے, 60% اور آپ جتنے جلدی سے الیکشن اوپر کرائیں یہ دونوں صوبوں کی آبادی ہے. واسق صاحب اسمبلیاں تحلیل کرنے سے, الیکشن دوبارہ کرانے سے صوبوں میں معیشت ٹھیک ہو جائے گی؟ گارنٹی ہے اس چیز کی؟ دیکھیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ابھی گورنمنٹ کی لیجیٹمیسی ختم ہوگی نا جب آپ نے ایک غلط ایکٹ کے تحت آپ کے ملک میں, ہمارا یہ کلیم ہے کہ غلط ایکٹ کے تحت یہ گورنمنٹ آئی ہے, اور یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے, یا جو بھی ہم نے ان کو بتایا کہ بھئی آپ لوگ رجیم چینج کے سلسلے میں آئیں, کیا اس کے اوپر اعتماد ہے لوگوں کا؟ لوگ جو ملک سے باہر لوگ ہیں کیا وہ پاکستان میں لانا چاہتے ہیں؟ کنڈیوسیو انوائرمنٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے شائستہ صاحبہ, میں آپ کی طرف آ جاتی ہوں کیونکہ آپ بریک پر جانے سے پہلے کچھ کہنا چاہتی تھی, پھر I'll put my question. فروا میں یہی کہنا چاہتی تھی کہ اس وقت جو چیز کی ضرورت ہے نا وہ ہے کہ ہم نفرتیں ختم کریں. نیازی صاحب ایک بڑی سیاسی پارٹی کے لیڈر ہیں, ان کو چاہیے اس وقت وہ اپنی انا اور میں سے باہر نکلیں
اور ملک کی سلامتی کے لیے، ملک کی خاطر، دیکھیں انشاءاللہ اللہ فضل کرے، اگر ملک رہے گا تو ہم سیاستیں کریں گے نا، تو ان کو چاہیے اسمبلی میں آئیں اور جو تمام چیلنجز آپ بلا رہے ہیں، آپ اس پلیٹ فارم کے تھرو کہہ دیں نا نیازی صاحب کو کہ آ جائیں اسمبلیوں میں. واسق صاحب بھی بیٹھے ہیں. میں تو جی ان کو کہتی ہوں کہ میں تو پارٹی کی طرف سے کہتی ہوں آئیں، اور کیونکہ اس وقت جو ملک کو درپیش مسائل ہیں ان میں دہشت گردی جو دوبارہ اس ملک میں مذاکرات کی کمیٹی بن جائے گی شہزاد صاحبہ تو پھر سب کے لیے آسان ہو جائے گا. اور معاشی چیلنج ہے، سیلابی صورتحال پر ان کو ری ہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے، تو اس لیے یہ بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں. ہمیں اپنی نفرتیں ختم کر کے ملک اور قوم کے لیے ایک یکجا ہونا ہے. ٹھیک ہے ظفر علی صاحب، آپ نے دونوں کی بات سن لی ہے. ظفر علی صاحب، اس کا حل کیا ہے؟ واپس اسمبلیوں میں جا بھی سکتے ہیں. وار نہیں ہے، پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے، انا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی اکانومی کا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے ہم آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ عوام کا ٹرسٹ نہیں ہے. میرے بھائی اکانومی پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں آتی، گیس لوگوں کے گھروں میں آ نہیں رہی، یہ میری بات ہی نہیں سن رہی. تو اکانومی کی اگر اتنی شٹرڈ اکانومی رہے گی بھائی میرے آپ کے ٹھیک ہے نا، تو پھر واسق صاحب آپ بھی بات کر لیں. شہزاد صاحبہ آپ لوگ بھی بنائیں، کمیشن بنائیں، بیٹھے بات چیت کریں، کمیٹی بنائے نا پراپر طریقے سے، تاکہ یہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ تو یہ ابھی میری بات سنیں، یہ ابھی پرواہ، یہ ابھی میری بات. ٹھیک ہے شہزاد صاحبہ، مجھے بتائیں سننے میں آ رہا ہے ذرا یہ نواز شریف صاحب وہاں پر ٹکٹیں دینے والے ہیں، ایسی کوئی بات ہے؟ آپ لوگ بھی الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں اندر کھاتے. 4 لوگ بات کریں. جی بالکل، سیاستدان ہر وقت الیکشن کے لیے تیار ہوتا ہے. آئیں، ابھی جو آزاد کشمیر میں دیکھا ہے نا، ان کی سب غلط. ٹھیک ہے، وہ ہم نے دیکھ لیا. ہلال صاحب، چونکہ آپ نے پوری گفتگو سن لی ہے اور آزاد کشمیر کا الیکشن مجھے پتا نہیں. جی بالکل واسق صاحب. ظفر ہلالی صاحب، آپ دور اندیش انسان ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے ملک کے نشیب و فراز دیکھے ہوئے ہیں. 30 سال کے بعد ہم نے آگے الیکشن کرا. واسق صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. ظفر ہلالی صاحب، اس کا حل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا آنے والے ٹائم پر بھی ہم یوں ہی کرتے رہیں گے کہ بات کرنی نہیں کرنی ہے، یا پھر اس کا کوئی حل ہے؟ اسمبلیز حل ہے یا اسمبلی تحلیل کرنا حل ہے؟ نہیں، میرے خیال میں مارشل لا اس کا حل ہے. ظفر ہلالی صاحب، بہت سخت بات جملہ کہہ دیا آپ نے. اس کا اور کوئی حل ہے نہیں، ایک سے بات. سر یہ واحد حل ہے کہ ہم واپس ملک پیچھے چلا جائے، مارشل لا لگ جائے. اس کا حل کیا ہوگا بھائی؟ یہ کیا ہوگا؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ 22 کروڑ عوام کی توہین ہے. میں کوئی بات ہی نہیں کر سر، سکتا. ہم ووٹ دیتے ہیں ظفر ہلالی صاحب، ہم ووٹ دیتے ہیں، جمہوری حق استعمال کرتے ہیں، اس میں مسئلے مسائل ہیں، ہمیں پتہ ہے. نہیں تو آپ 4 بار پاکستان پیچھے گیا. آپ لوگوں نے 30 سال کے لیے یہ کیا ہے، حکم کیا ہے، اور اس وقت گورنمنٹ سرونٹس کو تنخواہ نہیں مل رہا ہے. 30 سال کے بعد آپ نے اس ملک کو کیا نہیں کیا اس کے ساتھ، اس نوبت پہ کہ آج تنخواہ نہیں مل رہا ہے گورنمنٹ سرونٹس کو. اور وہ کہہ رہے ہیں، اناؤنس کیا ہے انہوں نے، اگر ہمیں تنخواہ ہمارے کو اپنا وہ نہیں ملا تو ہم نکلیں گے کہ کیا مطلب؟ تنخواہ لیں گے نا، کدھر سے لیں گے؟ اسمبلی کے اندر سے توڑ کے جائیں گے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ ہم کہاں کریں گے؟ یہ مسئلے مسائل ہمارے بہت بڑھتے جا رہے ہیں. تینوں اشخاص کا بہت شکریہ. کل پھر ملاقات ہوگی، لیکن اس اختلاف کے ساتھ کہ جمہوریت حسین ہے اور ہمارا ووٹ ہمیں حق دیتا ہے. اللہ حافظ.